अस्सलाम वालेकुम जी। बजट के ऊपर नाज़रीन बात करेंगे और बजट की कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ की रोशनी में कि हम खड़े कहाँ पर हैं और हमें हुकूमत से इस बजट में किस हद तक तवक्कुआत हम वाबस्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रोज़ की मशक है, एक रोज़मर्रा बन चुका है। जब बजट आता है तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनके नज़दीक वो तारीख़ का बदतरीन बजट होता है और जो हुकूमत में होते हैं उनके नज़दीक वो तारीख़ का सबसे अच्छा बजट होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि सियासी तज्ज़िये की बजाय इन शोबों की, मालियाती शोबों के और इससे मुत्तसिल शोबों के माहिरीन से ये पूछें कि वो इस बजट को किस नज़र से देखते हैं। ज़ाहिर है मौजूदा हालात में आप बहुत आइडियल बजट तो दे ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि आपकी सिमत दुरुस्त हो और आपकी तरजीहात दुरुस्त हों। तो क्या ये बजट हम कह सकते हैं कि दुरुस्त सिमत में है? क्या हम कह सकते हैं कि इसकी तरजीहात ठीक हैं? और क्या हम कह सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा बजट ना हो तो कोई बहुत बुरा बजट भी नहीं है? और हमें क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए थी, और यानी ग्राउंड रियलिटीज़ की रोशनी में, और किस हद तक वो तवक्कुआत जस्टिफाइड हो सकती हैं, हो सकती थीं? इस ज़ाविये से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। जवेद बिलवानी साहब नायब चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के, अजमल बलोच साहब आल पाकिस्तान सदर अंजुमन ताजरान, अदनान पराचा साहब हैं साबिक सदर हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के, ज़ीशान मर्चेंट साहब हैं, और हसीब अनवर साहब हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जी, और बड़े अफसोस की बात है कि जो कल इक़्तिसादी सर्वे आया उसमें हमने ज़रई अहदाफ हासिल नहीं किए। ज़राअत से ही हम आगाज़ करेंगे, और हसीब अनवर साहब जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद के हैं, किसान की आवाज़ सबसे अहम है पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के मालियाती उमूर में, और यही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज है। तो हम आगाज़ करेंगे चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब हसीब अनवर से। हसीब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किसान कैसे देख रहे हैं जी इस बजट को, ये बताइए। किसानों की तवक्कुआत क्या थी, किस हद तक पूरी होती नज़र आ रही हैं? किसानों के कंसर्न्स क्या हैं? मुतमईन हैं, गैर मुतमईन हैं? आपका ज़ाविया हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। हालिया जो 2-3 साल इस मुल्क में इस ज़राअत के साथ हो चुका है, हर शोबा ही तकरीबन नुकसान में रहा है। हर फसल में ही काश्तकार को नुकसान हुआ है, और वो नुकसान हुकूमती पॉलिसियों के अलावा क्लाइमेट चेंज ने भी उसके अंदर अपना बहुत अहम रोल अदा किया है। अगर हम इस बजट के हवाले से बात करें तो इस बजट के अंदर किसान को, काश्तकार को हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि वो इस बजट के अंदर ज़रई शोबे को कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देगा, जिससे इस मुल्क की ज़राअत कुछ तरक्की कर सकेगी। लेकिन जहां बाकी शोबों के लिए इस बजट के अंदर कोई खातिर खा चीज़ें नहीं रखी गई, वैसे ही ज़राअत के अंदर भी इस शोबे के अंदर कुछ नहीं रखा गया। अगर हम हुकूमती अदादो शुमार उठाकर देखें तो 2025 से 2026 के जो अदादो शुमार खास तौर पर ज़राअत के हवाले से दिए गए हैं, मेरी अपनी सोच के मुताबिक वो अदादो शुमार भी उस तरह से हकाइक के मुनाफी नहीं है, क्योंकि 2025-26 के अंदर हमने बदतरीन तारीख का सैलाब देखा, जिसकी वजह से हमारी ज़रई पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई। अगर हम उस सैलाब के साथ होने वाले नुकसानात को भी अकाउंट फॉर करें और क्लाइमेट चेंज को अकाउंट फॉर करें, और जो पाकिस्तान के इस वक्त तमाम अतराफ से बॉर्डर बंद हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड इंटरनेशनली खास तौर पर ज़रई इजनास की नहीं हो रही, अगर हम उनको अकाउंट फॉर करें तो हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है। अगर आप इस बजट की स्पेसिफिक बात करते हैं तो इस वक्त डीएपी की कीमत 16,000 रुपए से तजावज कर चुकी है, यूरिया की कीमत 5,5500 रुपए से तजावज कर चुकी है, डीजल का नोजल रेट ही 380-85 रुपए है। जब वो एक काश्तकार के फार्म तक पहुंचता है तो वो 425 रुपए लीटर तक कॉस्ट करता है। बिजली खित्ते की महंगी तरीन बिजली इस मुल्क के अंदर तमाम इस मुल्क के रहने वालों को दी जा रही है, टैक्सेस की भरमार है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां पूरी दुनिया के अंदर सोलर एनर्जी और बाकी एनर्जी को सब्सिडाइज किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है, वहां पर हम ये तवक्को कर रहे थे कि सोलर के ऊपर से भी टैक्स खत्म किया जाएगा। लेकिन इस बजट के अंदर अगर हम ज़राअत के शोबे को देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया
جس سے اس ملک کا زرعی شعبہ یا اس ملک کا کسان کچھ ترقی کر سکے گا. ہماری توقعات حکومت سے یہ تھیں. کس بجٹ سے پہلے حکومت نے آپ سے، کسانوں سے، زراعت سے وابستہ لوگوں سے کسی سطح پر کوئی رابطہ کیا اور آپ کے کنسرنز معلوم کرنے کی کوشش کی؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں زراعت کو اس طرح اہمیت ہی نہیں دی جاتی. کتابوں میں ضرور پڑھایا جاتا ہے، ہر جگہ ضرور کہا جاتا ہے کہ زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کو اس طرح اہمیت ہی نہیں دی جاتی. زراعت سے متعلق جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں سے کیے جاتے ہیں، اور ان فیصلوں کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ انہی لوگوں کو اور ان تمام لوگوں کو ملتا ہے جو وہ فیصلے کرنے اور کروانے میں شامل ہوتے ہیں. آج تک کسی حقیقی کاشتکار اور کسی حقیقی کاشتکار نمائندے کو ان اعلیٰ سطح میٹنگز میں بلا کر اس کی تجاویز ہی نہیں لی جاتی. ہمیشہ سے کیا یہ جاتا ہے کہ اپنے چند ٹاؤٹ کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو ایک سبق پڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کے سامنے، آپ نے وزیر اعلیٰ کے سامنے، یا آپ نے ان لوگوں کے سامنے یہ سبق پڑھ کر سنا دینا ہے اور سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے. اس سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے میں آپ بھی ہمارے شراکت دار ہوں گے. آپ کا مائک پھر کام نہیں کر رہا. اچھی، ہمارے ساتھ ذیشان مرچنٹ صاحب بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اجمل بلوچ صاحب بھی آ چکے ہیں. اجمل بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اجمل بلوچ صاحب یہ بتائیے، یہ آپ کی بڑی دیرینہ تجویز تھی، تقریباً بجٹ کے ہر پروگرام میں ہم اس پہ بات کرتے رہے کہ تاجروں سے کوئی فکس ٹیکس لگا لیں، اور آپ نے بجٹ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی تجویز شاید مان لی جائے گی. تو میرے خیال ہے مان لی گئی ہے. مان لی گئی ہے. اس میں ان کا بھی فائدہ ہوگا جنہوں نے مانی ہے. 1000 کیا 1% یا 1000 کیا؟ 1% سر. 1%. کس کا 1%؟ 25 لاکھ سے لے کر کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی ریٹیلر جو ہے، اس سال کی اگر کم سے کم 25 لاکھ بھی سیل کرتا ہے، یعنی کوئی سگریٹ والا چھوٹا دکاندار ہے تو اس کو 25,000 روپے جمع کرانا ہے، اور اس سے اوپر جاتا ہے یعنی کروڑ روپے سیل ہے تو 1 لاکھ. لیکن اجمل بلوچ صاحب، یہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کی سیل کی ڈاکومنٹیشن تو کوئی نہیں ہوتی. سر ڈاکومنٹیشن پہلے کون سی ہو رہی ہے؟ اس ڈاکومنٹیشن نہیں تو ہمارا بیڑا. دیکھیے میری بات، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آدمی اس سے کتنا ٹیکس لینا چاہیے؟ 1 منٹ پوری بات سننی ہے. پتہ اس طرح چلے گا کہ 70 سالوں سے ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون نہ دینے والی بات ہوئی نا. نہیں تاجر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. کسی کے پیسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. 10 کروڑ سے زائد میرے خیال میں بینک اکاؤنٹس ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے ان میں جو پیسے آئے ہوئے لوگوں کے کدھر سے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ کہیں تو ہمیں کھڑے ہونا ہے. ہم یہ کہتے تھے، میں ایک چھوٹی سی مثال پہلے بھی دی تھی اس پروگرام میں، پہلے پھر دے دیتا ہوں کہ شوکت عزیز نے ہمیں سیلف اسسمنٹ اسکیم دی تھی. 17 دن دکانیں بند کرا کے، تاجروں کو تذلیل کر کے سارا کچھ کیا. آخر کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور اسی وزیر خزانہ نے یہ اعتراف کیا کہ ہمیں 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا سال بعد. یعنی 1% جو آپ نے دینا ہے یا آپ نے رضاکارانہ طور پہ دینا ہے. کوئی کہے گا کہ ہاں میں اس کیٹیگری میں ہوں. گورنمنٹ تھی 1998 میں، وہ بھی یہ لائے تھے. اس وقت اس کا ریٹ تھا 0.50 بھی تھا. جو کوئی بڑھاتا جاتا تھا، اگر کوئی 10 کروڑ سیل شو کرتا تھا تو 0.50 ہو جاتا تھا، اس سے زیادہ ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ تاجر شو کر دیں گے کہ ہاں ہماری اتنی ہے؟ دیکھیں، تاجر جمع کرا دے گا. FBR لوگوں سے ٹیکس نہیں لینے دیتا تھا. وہ کہتا تھا چھوڑ کدھر دینا ہے، میری جیب میں ڈال، بس کام ختم. میں ایک اور چھوٹی سی کہ ایک وقت ہمیں مانیٹرنگ ٹیم کے ہمارے بریگیڈیئر صاحب انچارج تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بلو ایریا کا دکاندار ہے، اتنا بڑا دکان 2000 ٹیکس دیتا ہے. اور میں نے کہا سر اب مہربانی کریں، نیچے دیکھیں دستخط کسی کے ہیں. یہ ٹیکس جو لیا ہے نا 2000 کسی نے، اس نے 50,000 اپنی جیب میں ڈالا ہے اور نیچے سائن کر دیے کہ پوچھنا میں نے ہے تیرے سے، کوئی اور میرے سے اوپر نہیں پوچھ سکتا. تو اس وقت یہ صورتحال سے ہم جان چھڑانا چاہتے تھے. اب بھی جتنی جگہ پوائنٹ آف سیل لگی ہیں، دیکھیں نا پیچھے لایا گیا قانون، لایا گیا ہم رجسٹرڈ کریں گے، ہم پوائنٹ آف سیل لگائیں گے. ناکامی ہوئی ہے اس میں. آج بھی جہاں لگی ہیں، میرا دعویٰ حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، وہاں منتھلیاں چل رہی ہیں، وہاں FBR کے لوگ منتھلیاں لے رہے ہیں. اور اس سے ہم کہتے ہیں جان چھڑائیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پر اعتبار کریں. دیکھیے ایک منٹ نہیں، اس میں میں واضح کر دوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں، ایک ہے پہلے آلریڈی فائلر. اگر کوئی 2 کروڑ روپے کی سیل شو کر رہا ہے یا اس میں اس کے مطابق اس ٹرن اوور کے مطابق وہ اپنے منافع پہ ٹیکس دے رہا ہے، تو وہ نیچے نہیں آ سکتا ہے.
کیسے نہیں آ سکتا؟ دیکھیں کبھی مندا بھی ہو جاتا ہے. نہیں سنیں تو صحیح. وہ اس اسکیم میں جب آئے گا اوکے تو اس کو اس نے آلریڈی بھرا ہوا ہے کہ بھائی میرے 2 کروڑ ٹرن اوور پر میں اس کے جو منافع ہے اس پہ ٹیکس ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ پورا 2 کروڑ ہی شو کرے گا اور اس پر 1% ٹیکس ادا کرے گا. جو نیا بندہ ہے جو نیٹ میں آ ہی نہیں رہا ان سے, جنہوں نے سالوں سال گزار دیے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں, کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں آئیں لوگوں کو نیٹ ورک میں لائیں, یہ ادھر لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں. او بھائی جب اس کو پتہ چلے گا میری FBR سے جان چھوٹ گئی ہے, 25 سال بعد ایک ایسی اسکیم اچھی آ رہی ہے, تاجر دوست بھی اسکیم اچھی تھی, اب اس میں وہ 25,000 50,000 1 لاکھ روپیہ بڑی خوشی سے جمع کرا دے گا. اس کی جان چھوٹ رہی ہے, مجھے پتہ, میں تاجر کو سمجھتا ہوں. یقین کریں ہمیں کہتے ہیں کہ یار ان سے جان چھڑا دیں, اگر 10 کا بنتا ہے نا تو میں 20 دے دوں گا, ان سے میری جان چھڑا دیں. یہ جعلی نوٹس بیچ کے مجھے ذلیل بھی کرتے ہیں. جو میرا فارم بھرتا ہے, اب جعلی نوٹس نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے. کدھر سے آئیں گے جب FBR کا کوئی بندہ آپ کی دکان پہ داخل ہی نہیں ہو سکے گا. آپ کی دکان کے باہر ایک سٹیکر لگ جائے گا کہ یہ دکاندار ٹیکس پیئر ہے, بس یہ اسکیم کا حصہ ہے. اور بھائی دوسرا, اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہونا ہے. اچھا, کسی نے یہ اعتبار باندھ نہ کرے اسکیم کو. اس اسکیم کو مسئلہ یہ ہے کہ FBR کے لوگ بعد میں بند کرا دیتے ہیں. دیکھیں ٹیکس جتنا آ رہا ہے اتنا تو آ رہا ہے نا, وہ لوگ تو دے رہے ہیں. یہ تو نئے لوگوں کے لیے دروازہ ہے, اور آپ کھلا رکھیں اس کو. تاجر دو اسکیم میں بھی 10,000 لوگ 3 ماہ میں آئے تھے. اور بھائی آنے دینا, 3 ماہ بعد کیوں بند کر دی تھی؟ اس میں تو انٹری ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایشوز ہیں. ان ایشوز سے ہماری اب جان چھوٹی ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کتنی رقم زیادہ آئے گی قومی خزانے میں, کتنے پیسے زیادہ آئیں گے؟ سال بعد انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم آپ کے ساتھ پروگرام کر کے بتائیں گے کہ اس سال میں کتنے لوگ انٹر ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے خوشی سے یہ پیسے جمع کر. ابھی بھی یقین کرے 1.25 کروڑ تاجر 10% ایڈوانس انکم ٹیکس اپنی اس بجلی کے بل کے اوپر, وہ سال کا 60,000 بنتا ہے, 50 کم سے کم 25-30,000. وہ جو آپ ایڈوانس دیتے ہیں وہ اب اس کے بعد اس میں ایڈجسٹ ہوگا یا جی اس میں ایڈجسٹ ہوگا. تو تاجر تو فائدے میں جائے گا نا پھر. نہیں پہلے بھی دیکھیں, پہلے بھی انکم ٹیکس ریٹرن میں ایڈجسٹ کراتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی, اس میں صرف ہمیں FBR کی جو تلوار تھی یا ڈنڈا تھا اس کو پیچھے کر کے ہمیں فری کر دیا ہے کہ آپ نے دینا, اور انشاءاللہ سال بعد ہم آپ کو بتائیں گے, تاجر دیں گے ٹیکس. ٹھیک ہے. شرط یہ ہے کہ یہ جو کھانے والے ہیں یہ کمی کریں تھوڑی سی. ٹھیک ہے. ذیشان مرچنٹ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم. یہ بتائیے کہ یہ جو تجویز آئی ہے تاجروں پہ فکس ٹیکس کی, یہ اچھا انیشیٹو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تاجر کے اوپر یہ اسکیمز جو ہیں وہ اب کئی سالوں سے آتی رہی ہیں اور وہ سکسیسفل نہیں ہوتی رہی ہیں. لاسٹ جو اسکیم تھی وہ تاجر دوست اسکیم تھی. اب یہ جو ایک اسکیم آئی ہے اس کے قد و قال اپیرنٹلی تو مجھے ٹھیک لگتے ہیں, لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ امپلیمنٹ کس طرح سے کریں گے. اس کو یہ بالکل صحیح فرمایا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی, کبھی بھی انفورسمنٹ پراپرلی نہیں ہوا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر اپیرنٹلی اسکیم اچھی لگتی ہے, لیکن کتنے تاجر اس میں رجسٹر ہوں گے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اوور آل مجھے اسکیم میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی میں نوٹیفیکیشن کروں. البتہ جب فائنل اس کا نوٹیفیکیشن فائنینشیل سے ہم ریڈ کر لیں گے تو بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس پہ ڈیلیبریشن کرنے کے لیے. البتہ اوور آل بجٹ کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک چیز جو اچھی نظر آئی ہے وہ سیلری ٹیکس پیئرز کے لیے ٹیکس کم کیا گیا ہے. اور وہ سیلری ٹیکس پیئر جن کی تنخواہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے مہینے کی ہے, ان وہاں سے مین شروع ہوا ہے. 2 لاکھ روپے مہینے تنخواہ دار کو صرف 6,000 روپے کا ٹیکس کا فرق پڑا ہے. 3 لاکھ روپے مہینے والی جس کی تنخواہ ہے اس کو سالانہ 50,000 روپے کا ٹیکس کم ہو جائے گا. 4 لاکھ روپے مہینے جس کی 48 لاکھ روپے تنخواہ ہے سالانہ, اس کو 1,17,000 روپے کا ٹیکس کم ہو جائے گا. 5 لاکھ روپے مہینہ یعنی 60 لاکھ جس کی سالانہ تنخواہ ہے اس کو 1,77,000. اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم یہ سیلریز بڑھتی جائیں گی تو یہ بتدریج, میں نے 10 لاکھ روپے مہینے تنخواہ تک کا نکالا ہے کمپیریزن, تو وہ تقریباً 5,11,290 روپے کا ٹیکس سالانہ کم ہو جائے گا. تو یہ جو میڈیم ٹو ہائی سیلری ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے جو ہے اس میں ایک اپیرنٹ سامنے ریلیف نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے جو سپر ٹیکس تھا جو لوگوں کے اوپر 15 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ روپے تک میں لگ رہا تھا انڈیویجول پی او پیز اور کمپنیز کے اوپر,
اس پہ جو ہے اپ ٹو 50 کروڑ روپے کا جو لمٹ تھا 15 سے 50، اس میں 1 سے لے کر 8% تک کا سپر ٹیکس تھا، اسے ختم کر دیا گیا. یہ ایک اچھی بات ہے. اور 50 کروڑ روپے سے اوپر جو ہے وہ 10% سپر ٹیکس ہے. لیکن جو فرٹیلائزر کمپنیز ہیں اور جو ای این پی ہے اور جو بینکنگ سیکٹر ہے، اس کے اوپر جو ہے اگر اس کی 15 کروڑ روپے یعنی 150 بلین روپے کی انکم ہے تو وہ جو پہلے 1% ٹیکس تھا وہ 10% کر دیا ہے. تو یہ فرٹیلائزر کمپنیز کو اور ان کو نقصان ہوگا اس سے، اور یہ جو ہے ایک مشکل چیز ہے. اسی اور طریقے یہ سے بہت سارا ایکسپورٹرز جو ایگریکلچر پہ ہیں، پڑے گا. جی obviously کیونکہ کاسٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے تو ایگریکلچر میں پڑے گا. میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فائنانس بل میں شاید کوئی پرنٹنگ ایرر ہونا چاہیے، ادروائز انٹینشن یہ نہیں ہونا چاہیے. اور انٹینشن یہ ہے تو یقیناً بزنسز فرٹیلائزر کمپنیز کی کاسٹ بڑھ جائے گی، کاسٹ بڑھے گی تو وہ کاسٹ آسان ہوگی. اور اسی طرح سے جو ایکسپورٹر پچھلے سال ان کو ایک نئی اسکیم میں لے کے گئے تھے اور ان سے جو ہے وہ 1% منیمم ٹیکس کر دیا تھا اور 1% ایڈوانس ٹیکس کر دیا تھا ان کا. تو جو ایکسپورٹرز ہیں اب اس کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 1.25% کر دیا ہے منیمم ٹیکس، اور جو 1% ایڈجسٹیبل ایڈوانس ٹیکس تھا اسے ختم کر دیا ہے. تو یہ ایک اچھا عمل نظر آ رہا ہے ایکسپورٹرز کے لیے. اور ایکسپورٹرز کے اوپر جو ہے سپر ٹیکس اس کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا. تو میرے خیال سے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے ایک یہ اچھا اقدام ہے. اسی طریقے سے جو ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے فائنانس بل سے کہ اب جو ہے وہ آڈٹ یا جو مانیٹرنگ کی پروسیڈنگز ہوں گی وہ فیس لیس ہوں گی. یعنی آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کا آڈٹ کون کر رہا ہے. ابھی تو ایک یہ ہوتا تھا نا کہ ہم شکایت کر رہے ہوتے تھے کہ یار وہ افسر جو ہے وہ بہت تنگ کر رہا ہے اور وہ بھیجا جو ہے انلیگل مینز استعمال کر رہا ہے. تو اب فیس لیس آڈٹ شروع ہوگا. اب وہ فیس لیس آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا آڈٹ کون کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا افسر کو وہ کس کا آڈٹ کر رہا ہے. تو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا، صرف الیکٹرانکلی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا. یہ ایک اپیرنٹلی ایک اچھی چیز ہے. کئی سال سے ہم سن رہے تھے کہ یہ آنے والی ہے، اس سال اس کو لے آیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایک امینڈمنٹ ہے. اسی طریقے سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اپیلز بھی فیس لیس ہوں گی. اگر کوئی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ جب اپیل میں جائیں گے تو وہ بھی جو ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا کون کمشنر سن رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ مجھے بہتر چیز نظر آئی ہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے کچھ ریٹس کو کم کیا گیا ہے اور کچھ ریٹس کو بڑھایا گیا ہے. تو اوورآل اگر میں اس کو سبب کرتا ہوں تو سبب میرا یہ ہے کہ سیلری ٹیکس پیئر کو ریلیف ملا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ سیکٹر کو ریلیف ملا ہے، ٹھیک. ان دو سیکٹرز کو بنیادی طور پر ریلیف ملا ہے. اور جو مجھے ایک بہت بڑی تشویش ہے وہ تشویش یہ ہے کہ جو انڈیویجول بزنس مین یا سول پروپرائٹر کمپنیز ہیں، جو چھوٹی کمپنیز ہیں، جو پارٹنرشپ فرمز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا ٹیکس ریٹ کو کم نہیں کیا گیا ہے. یعنی آپ اگر اس وقت یہ سمجھیں کہ 1 کروڑ روپے اگر کوئی چھوٹا تاجر بزنس مین کما رہا ہے تو اس کا میکسیمم ٹیکس ریٹ اب بھی 49.5% ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈسٹارشن ہے کہ آپ نے سیلری ٹیکس پیئر کو تو ریلیف دے دیا لیکن چھوٹے کاروباری آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو بجٹ میں ایک سب سے بڑی ڈسٹارشن ہے وہ مجھے یہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے ذیشان مرچنٹ صاحب، میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. عدنان پراچا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، سابق صدر ہیں اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسی ایشن کی. عدنان پراچا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عدنان پراچا صاحب، کیسا بجٹ ہے یہ بتائیے ذرا. اوورسیز تو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، لیکن اوورسیز کی شکایات بھی رہتی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ اوورسیز کے حوالے سے، یعنی پاکستان نے اپنی افرادی قوت باہر بھیجنی ہے، اس کی فیسیلیٹیشن، یہ سارا پروسیس، کوئی اس میں کوئی ویژن نظر آ رہا ہے آپ کو بجٹ میں اس حوالے سے؟ ویژن تو اوورسیز پاکستانیز نے اتنی ریمیٹنسز مئی کے مہینے کے اندر بھیج کے شو کر دیا کہ ان کا کیا ویژن ہے اور ان کا کیا اعتماد ہے. گزشتہ 1 سال سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ان کی ٹیم کی وجہ سے جو پاکستان کا نام ایک پوری دنیا میں مانا گیا ہے اور ہمیں خطے کے اندر ایک امن پسند ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے.
تو یہ سارا ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد ہے ان کا تو ہے، ان کا تو ہے، حکومت تو کی جانب سے میرا سوال تھا. جی میں اسی جانب آ رہا تھا. لیکن آج مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ دیکھ کے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ بھی ایسا بجٹ میں ریلیف نہیں تھا کہ وہ ریمیٹنسز کو بڑھا سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں اس ٹائم پہ جو 41 بلین US ڈالر جو ریمیٹنسز ہیں فسکل ڈیفیسٹ کا جو شارٹ ٹرم کے اندر جو گیپ کو کور کرتے ہیں وہ یہی ریمیٹنسز ہیں. اور ساتھ کے ساتھ ہمارے وفاقی وزراء وزیر خزانہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہے. تو جب اس اثاثے کو آپ آن نہیں کریں گے تاکہ وہ ریمیٹنسز بڑھا سکیں تو مجھے یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آگے جو خطے کے اندر جو جنگی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہمارا ورک فورس کا بزنس اس ٹائم پہ افیکٹ ہو رہا ہے اور خلیجی ممالک کی طرف مین پاور کا ہمارا ٹرینڈ کم ہو رہا ہے، وہاں سے ڈیمانڈز جنریٹ نہیں ہو رہی، تو مئی جون سے آن ورڈ جو ہے مئی جولائی سے اور آگے آن ورڈ جو ہے اگر ریمیٹنسز میں کمی شروع ہو گئی پھر ہم تو کہاں مجھے کھڑے ہوں گے؟ بتائیں کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اور اوورسیز پاکستانی یہاں پہ پیسہ جو ہے اب کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ انٹیکٹ رہتا ہے واپس آتا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا. اور اس ٹائم پہ یہ ہے کہ مین پاور کا اگر بزنس کم ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ ریمیٹنسز پہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دینا چاہیے تھا. میں امید کر رہا تھا کیونکہ پچھلے 2 بجٹس کے اندر بھی ایز سچ کوئی ریلیف نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا 3 سال کا اگر انالیسس کریں تو 23.5 لاکھ ورک فورس ہم نے پاکستان سے باہر بھیجی ہے. جو ہے اس کے اندر 23.5 لاکھ میں 17 لاکھ اور 85,000 ہمارے لیبر اور ڈرائیورز ہیں. اس کے ساتھ ہماری دوسری کیٹیگریز جو لوور کیٹیگریز ہیں وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اور اپنے گھر کے وہ 5 سال 7 سال رہنے کے بعد یہاں پہ آ کے کوئی پلاٹ کوئی چیز کوئی گھر کوئی چیز کچھ نہ کچھ وہ لیتے ہیں. تو ان کے لیے ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشانی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کے دوسرے پروگرامز کے لیے تو پراچا صاحب اس بجٹ سے پہلے اس کی تیاری کے مراحل کے دوران آپ لوگوں سے کوئی مشاورت ہوئی تھی؟ نہیں جی ہمارے ساتھ ایسا کوئی مشاورت نہیں. دیکھیں مشاورت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ اوورسیز پاکستانیز تو ہمارے ویسے بھی برانڈ ایمبیسیڈر ہیں. وہ تو ویسے بھی ہمارے پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں بیرون ملک کے اندر. وہ تو یہ وہ چیپٹر ہے جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر اوورسیز پاکستانیز کا کیا عمل دخل ہے، کیا کتنی اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہماری بیوروکریسی سب کو پتا تھا. تو اس کے اندر اگر ہم سے نہیں بھی انہوں نے مشاورت لی FPCCI میں ہم درخواست پیش کی تھی اور انہوں نے فارورڈ بھی کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ افسوس ہے مجھے کہ اس ٹائم پہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے. ہم یوتھ کے بارے میں بولتے تو بہت کچھ ہے. 52% آپ کی ورکیبل یوتھ ہے. یہاں پہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. آپ کا ایکسپورٹ انڈسٹری دیکھ لیں، ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں $30 بلین پہ ہے اور آپ کے ریمیٹنسز $41 بلین پہ کلوز ہوگا یہ سال فسکل. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ریمیٹنسز کیا ہم ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جب تک گروتھ جو ہے معاشی گروتھ جب ہوتی ہے جب آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ریمیٹنسز کی امپورٹنس کو کیا نہ مانے؟ ان 90 لاکھ یا 1 کروڑ پاکستانی جو کہ پاکستان میں روٹی بھی نہیں کھاتا، یہاں کی بجلی بھی نہیں استعمال کرتا بلکہ پاکستان کے اندر اپنا پیسہ انجیکٹ کرتا ہے، وہ کہاں کرے؟ وہاں یہاں پہ تو میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ضامن بنے کوئی 6 سے 8 ڈسٹرکٹ کے جہاں سے ورک فورس ہماری زیادہ جاتی ہے وہاں پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز نکالے تاکہ اور ضامن بنے اس زمین کا. پراچا صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. حسیب انور صاحب میرا آپ سے ایک سوال اور ہے. ابھی بجٹ کی پروپوزلز آئی ہیں، ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، ابھی اس میں بہت کچھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. فرض کریں کوئی سن ہی رہا ہو فیصلہ سازوں میں سے، تو آپ چونکہ چیئرمین ہیں کسان اتحاد کے، کسانوں کی 2-3 بڑی ڈیمانڈز کیا ہیں جو ابھی بجٹ کا حصہ نہ ہوں لیکن بجٹ کی کنسیڈریشن کے عمل میں اگر وہ شامل ہو جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی 2-3 بڑی سجیشنز مطالبات کیا ہیں جو بجٹ کا حصہ نہیں بن سکیں؟ گزارش یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر کسان کو، کاشتکار کو، اس ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے ان پٹ کے اوپر جتنے بھی ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو سکے.
اس ٹائم ڈیزل، فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ اور دیگر جتنی بھی انپٹس ہیں وہ بے تحاشا مہنگی ہیں. اس کے برعکس کاشتکار سے جو بھی اس کی پروڈیوس خریدی جاتی ہے یا وہ جب جا کر مارکیٹ میں اونے پونے داموں اس کو بیچتا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں دیگر ممالک کے اندر انٹرنیشنلی اور منڈیوں کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں ایک حالیہ آلو کی فصل کی مثال دوں آپ کو، تو آلو کے کاشتکار نے فی ایکڑ 2 لاکھ روپے تک نقصان کیا. اگر یہی آلو کی فصل کو کسی دوسرے ممالک کے اندر بھیج دیا جاتا تو وہ کاشتکار نہ صرف اس نقصان سے بچ سکتا تھا بلکہ اس ملک کے لیے بہترین زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا تھا. ہمارے پاکستان کے چاروں طرف سے اس ٹائم ایک قسم کے بارڈر بند ہیں، لیکن بذریعہ سمندر ہم پوری دنیا میں اپنی پروڈیوس کو بیچ سکتے ہیں. پوری دنیا کی دیگر منڈیوں میں جتنے بھی ہمارے امبیسیز ہیں، ہمارے کمرشل اتاچیز بیٹھے ہیں، وہ اس طرح ڈیلیور ہی نہیں کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. اس ٹائم جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو رشیا کے اندر آلو کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر پاکستان کا آلو رشیا کی منڈیوں تک پہنچ جاتا تو نہ صرف اس ملک کے اندر زر مبادلہ کمایا جا سکتا تھا بلکہ اس ملک کے کاشتکار کو بھی اچھے پیسے مل جاتے. اب آم کی فصل اس ٹائم مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے، لیکن دوبارہ سے یہ جو ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور جو پاکستان کے بارڈر بند ہے، آم کا کاشتکار اس ٹائم نقصان کے اندر آم کو فروخت کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ہمیں شدید اشد ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہماری ملک کی ایکسپورٹ کا 48% تک تھی. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی ٹیکسٹائل کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے باہر سے کپاس منگوانا پڑتی ہے. حسیب انور صاحب، آپ نے خود ٹیکسٹائل کو اور اس پوری انڈسٹری کو گنا لگا کے تباہ کیا نا؟ اس کے اندر کاشتکار کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا پالیسی بنانے والوں کا قصور ہے. کاشتکار نے تو وہی فصل لگانی ہے جس کے اندر سے اس کو کچھ بچ سکے. اس ٹائم کاٹن کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کاٹن کی فصل پچھلے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے شدید نقصان کے اندر جا چکی ہے. سپرے کر کے کپاس کی فصل ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر آنے والا کیڑا ختم نہیں ہوتا. اس کی کوالٹی اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ وہ فصل لگانا فیزیبل ہی نہیں رہا. ہمارا شریک گفتگو رہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے زراعت کے اوپر زراعت کے حوالے سے اہم امور کی نشاندہی کی ہے، آپ کا بہت شکریہ. اجمل بلوچ صاحب، ٹیکس بھی کم ہو گیا، ٹیکس زیادہ بھی ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے، کچھ بنا پائیں گے؟ اس طرف کچھ تاجر سوچیں گے؟ کچھ کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں، صنعت ہماری بند ہوتی جا رہی ہے، کیسے کریں گے؟ ہم کمپلیٹ ہی نہیں کر سک رہے چائنا کے ساتھ. جو صنعت دیکھیں نا، ایک تو بجلی مہنگی ہے، ہاں، اوپر سے جو ہماری لیبر ہے وہ اس حساب سے پھر اور زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے. صنعت کار تب کوئی چیز بنائے گا، ملک میں اس کا خریدار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بار وہ چائنا کو کمپلیٹ نہیں کر سک رہے تو یہ مصیبت ہے. اصل میں ہم تو پھر چائنا کے پڑوسی ہیں، ہمارے لیے اور مشکل ہو جائے. دنیا نہیں کر پا رہی. دیکھیں، یہ جو سی پیک ہے نا، آج کیوں بند پڑا ہے؟ کتنے عرصے سے ہم سوچ رہے تھے، دنیا ہم نے پتہ نہیں کہاں پہنچ جانا تھا اگر یہ سٹارٹ ہو جاتا تھا. لیکن ہمیں اگر اس سے پہلے انڈسٹری کا ہم جال بچھا لیتے نا، جو موٹر وے ہم نے بنائی تھی اس کے ارد گرد، تو ہمیں کسی سی پیک کی ضرورت نہیں تھی. یہ آج خود بڑھتے جانا تھا. او بھائی، ہم پرانی ٹوٹی سڑکوں کے سائڈ پہ بھی اگر اعلان کر دیتے کہ باہر سے انڈسٹری جو بھی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لانا چاہتا ہے اس پہ 5 سال ٹیکس نہیں ہوگا، 5 سال ڈیوٹی کوئی نہیں ہوگی، تو آج تصویر بھی، ٹوپی بھی، یہ سارا کچھ ہم بنا رہے ہوتے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا نہیں. ہم نے صرف کہا کہ موٹر وے پہ گاڑیاں جائیں گی اور پیٹرول چلائیں گی اور کوئی کمائی نہیں ہوئے گی. جب ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے تو آج ہم مشکلات کا شکار ہیں. اجمل صاحب، اگر فرض کریں وہ کہہ دیں کہ آپ انڈسٹری لائیں، 5 سال کے لیے ٹیکس فری ہے، بجلی سستی ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے جو شاید پاک چین دوستی کے احترام میں زیر بحث نہیں آتا، لیکن دوستی سارا آنکھوں پہ، لیکن سوال ہے کہ ہم چائنا کے پڑوس میں ہیں. چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے، چائنا بہت بڑی معاشی قوت ہے، وہاں کاسٹ سستی ہے، چیزیں چونکہ بلک میں تیار ہوتی ہیں بہت سستی ہوتی ہیں. تو کیا ہم بجلی معاف کر کے، ٹیکس معاف کر کے، بجلی سستی کر کے اگر انڈسٹری لگائیں
تو وہ اپنی پروڈکشن کاسٹ میں چائنا کو کمپیٹ کر سکتی ہے؟ یعنی چائنا ایک چیز بناتا ہے تو اس کے شاید کروڑوں میں اس کے پیس تیار ہوتے ہیں، ہمیں شاید ہزاروں میں کرنے پڑے. سر کر سکتی ہے، مسئلہ یہ ہے نہیں لاگت بڑھ نہیں جائے گی. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو 40,000 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں فالتو میں، اگر ہم اس کو 15,000 پہ لے آئیں، جو جتنی بجلی ہمیں ضرورت ہے 15 بن رہی ہے نا، پھر بھی لوڈ شیڈنگ ملک میں ہو رہی ہے. ہم پیسے 40,000 میگا واٹ کے دے گئے، پھر بھی غریب کا پنکھا نہیں چل رہا ہے. آپ جائیں دیہاتی علاقوں میں، یقین کریں وہاں 6 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے. اگر کہیں خراب بھی ہو جائے نا ٹرانسفارمر، 3 دن کوئی بجلی سستی ہے تو آپ لاگت میں کاسٹ میں اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جب بجلی سستی ہوگی، پیٹرول سستا ہوگا، تو پھر صنعت کار کیوں نہیں بڑھ سکے گا یار، آگے بنائے گا یہ چیزیں، کیوں نہیں ہم کمپلیٹ کر سکیں گے؟ یہی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے کوئی سینگ نہیں ہے، ان کے کوئی 4 ہاتھ نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، ہم سے قد زیادہ بڑے نہیں ہیں. الحمدللہ ہم تو اگر ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو باقی کیا چیز نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہم انڈیا کے کھڑے 6 جہاز نیچے گرا دیے یار. ہمیں کم از کم تھوڑا سا 2 چیزیں ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہیں. ایک کرپشن، اور ایک اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ جو اسٹیل مل میں اچھا افسر نہیں تھا تو بیٹھ گئی، پی آئی اے اچھا افسر نہیں آتا تو بک گئی. او بھائی نائل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو پرائیویٹائزیشن. اس کا مطلب ہے اجمل بلوچ صاحب کی یہ جو نیشنلائزیشن کا پروسیس بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا، اس نے بہت خرابی کی. ایسا ہی ہے. میں کہتا ہوں بھائی آج جو دیکھیں نا، کاروباری آدمی سے آپ چھین لیں گے. یعنی ہم تو بلوچ صاحب اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن معیشت ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس زمانے میں پاکستان معیشت کی دنیا بہت ترقی کر رہا تھا، پھر اچانک نیشنلائزیشن ہو گئی اور اس کے بعد تباہی ہو گئی. اسی طرح دوبارہ پھر ہم نے آگے جب چل کے دیکھا کہ ہم نے بیوروکریٹ ایسے لگائے جنہوں نے اداروں کا بیڑا. اجمل صاحب یہ جو ہماری جو ترجیحات ہیں، مثلا ہمارے حبیب جالب صاحب تھے، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن چینوں مل لٹیروں سے، بھائی وہ جو مل کے مالک ہیں وہ حبیب جالب کی جیب سے تو پیسہ نکال کے نہیں لے کر گئے تھے، اپنی بنائی تھی. لیکن یہ جو میں کیا کہوں، اب وہ قابل احترام شاعر ہیں، چینوں مل لٹیروں سے اور رہے نہ کوئی عالی جا، پھر لٹیروں سے ملیں چھین لی گئیں اور پھر اس کے بعد آپ کی معیشت تباہ ہو گئی. تو یہ تو پورا کلچر ہے نا، جس کو دولت مند دیکھو اسے نفرت کرو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم ہی ہمارا 70 سالوں سے خراب ہوتا جا رہا ہے. ابھی تو میں یہ جو بجٹ آیا نا، میں یہ کہتا ہوں یقین کریں کہ اس جتنے سوائے دفاع کو چھوڑ کے کہ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے، باقی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، کسی چیز پہ بجٹ، وہ سارے پیسے غریب کی روٹی اور اس کی صحت کے لیے لگا دیں. ہمیں سڑکیں ٹوٹی بھی منظور ہیں بھائی، بے شک سڑکیں نہ بنائیں، بے شک پل نہ بنائیں بھائی، ہم پانی سے گزر جائیں گے، لیکن ہماری صحت اور خوراک کا جب 12 کروڑ سڑکیں نہیں ہوگی تو انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگا؟ سر میں کہتا ہوں ہم یار سر پہ اٹھا کے لے آئیں گے، پہلے اس غریب کو بچا لیں جو مر رہا ہے. دیکھیے سنیں نا، آدھا پاکستان جب خرید کی سخت ہی نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اس کے آج تک ہم پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے ہیں لوگوں کو. ہم باتیں کرتے ہیں ہم نے فلانا یہ کر دیا، ہم نے فلانا وہ. لوگوں کو یقین کریں اسلام آباد کے اندر لوگ سیوریج ملا پانی پی رہے ہیں. اسلام آباد میں 60 سال ہو گئے اسلام آباد کو بنے. مجھے بتائیں یہ جو سیوریج سسٹم ہوتا ہے اس کی 25 سال لمٹ ہوتی ہے دنیا میں. ادھر تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. ادھر تو میرے خیال میں 100 سال بھی ہو جانے ہیں نا تو کسی نے اس کو ریپلیس نہیں کرنا ہے. لوگ اس میں مکس پانی پی رہے ہیں یقین کریں، لیکن اس کو کوئی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ہمیں اگر تو آج تو کفایت شاری کو سپریم کورٹ نے پتہ نہیں اڑا دیا کہ چلو بھائی ایک کفایت شاری والا ڈرامہ بند کرو. اس کفایت شاری نے پچھلے دنوں سے اب تک ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تاجر کا بھرکس نکال دیا. گرمی کے موسم میں آپ نے 4 گھنٹے دکانیں بند کر کے، یہ جو پیک آور سے ہم پیسے بھی زیادہ دیتے تھے، بجلی بھی مہنگی خریدتے تھے، الٹا ہمارے اوپر ڈنڈا تھا دکانیں بند کر دو. اور ایران کے اندر لاک ڈاؤن نہیں ہوا جناب. کسی عرب ملک میں مجھے بتائیں لاک ڈاؤن ہوا ہے؟ کسی پڑوس کے ملک میں اتنا پیٹرول مہنگا ہوا ہو؟ او بھائی میرے بھائی کہہ رہے تھے نا، یہ لیویز نے تنخواہیں تو کم ہوئی ہیں، تنخواہوں پہ ٹیکس تو کم ہوا ہے، اس لیوی کی شکل میں ساروں نے دے دینا ہے. اور 12 ہزار روپے پیٹرول کے چکر میں مہینے کا دے دینا ہے. سب نے جتنے سرکاری افسر ہیں انہوں نے بھی ڈالنا ہے نا، ہم نے ادھر سے دے کے ادھر سے لے لینا. ٹھیک ہو گیا. عدنان پراچا صاحب یہ بتائیے کہ ذیشان مرچنٹ صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. چلیں یہ بتائیے کہ یہ ٹیکس نیٹ کچھ بڑھے گا اس بجٹ کے بعد؟
میرے خیال سے بڑھنا تو تھوڑا سا چاہیے. اپیرنٹلی جو یہ اسکیم ہے تاجر والی, اگر یہ سکسیسفل ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ٹیکس کا بیس بڑھ سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلریڈی ایف بی آر کے پاس اتنا سارا ڈیٹا موجود ہے پہلے سے, اگر وہ اس کو یوٹیلائز کر لے تو ٹیکس بیس آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. پاکستان میں کوئی تقریباً 7 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں اور 60 لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں. تو اگر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ 5 بینک اکاؤنٹس بھی ہیں تو 3 کروڑ بنتے ہیں, تو باقی 4 کروڑ کس کے پاس ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے نا کہ 4 کروڑ اکاؤنٹس کس کے پاس ہیں. باقی وہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے, ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے, سیلز ٹیکس ریٹرنز میں نان فائلر کا نان اے ٹی ایل کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے. تو ڈیٹا تو بہت ہے ایف بی آر کے پاس. اگر وہ ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہے تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. لو ہینگنگ فروٹس ہیں یہ سارے کے سارے. آپ کے پاس ہر چیز کا ڈیٹا ہے, نان فائلر کا ڈیٹا ہے, تو آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیں تو ٹیکس بیس بڑھ جائے گا. اگر آپ یوٹیلائز ہی نہیں کرنا چاہ رہے, جو کہ اتنے سالوں سے موجود ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں واقعی یا نہیں کرنا چاہتے. اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو میرے خیال سے چیزیں درست ہونے کی طرف چل پڑیں گی, اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہیں تھوڑا سا جو ہے ریلیف ملے گا انشاءاللہ. ذیشان صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. میں آگے بڑھتا ہوں, عدنان پاچا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اس بجٹ کو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آپ اس سے مطمئن ہیں یا یہ مایوس کن ہے یا یہ بس ٹھیک ہی ہے؟ نہیں جی, بینگ پاکستانی تو مایوسی تو ویسے بھی گناہ ہے. میں تو مایوس تو نہیں ہوں کسی بھی چیز سے. میں چاہتا ہوں کہ امپلیمنٹیشنز ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں آپ کا بجٹ کا مین چنک جو ہے وہ آپ کے ڈیٹس میں چلا جاتا ہے. اب جو باقی ماندہ بجٹ جو ڈیولپمنٹ کا رہتا ہے یا ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں یا فوڈ شارٹیج کو کور کرنے کے لیے کسی میں بھی رہتا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک ہو. بیسیکلی ہمارے پاس ادھر بیوروکریٹیکل کرپشنز اتنی ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باقی ماندہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کی بھی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی, اور وہ غریب عوام تک, غریب بندے تک وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا. وہ جو تھوڑی بہت اس کو ریبیٹ بجٹ کے اندر دی جاتی ہے جو کہ آن پیپر ہوتی ہے. دیکھیں فیکٹس اینڈ فگر اور آن پیپر کے اندر بہت فرق ہے. اس ٹائم پہ تو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ 40 سے 50 ہزار کمانے والا جو شخص ہے وہ اپنا گھر وہ نہیں چلا پائے گا. 50 سے 60 ہزار روپے کی تنخواہ بھی نہیں چلا پاتا. تو مجھے بتائیں نا کہ آپ ان کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے. ان کے بارے میں کچھ نہیں. اب پیٹرولیم لیوی, دوسری ٹیکسز وغیرہ. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب جو بجٹ بنا ہے, جو پیش کیا گیا ہے, اس کی ایٹ لیسٹ یوٹیلائزیشن آنے والے سال میں وہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ادروائز ہماری ایکسپورٹ کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اضافہ میں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ آپ آلریڈی جو ہے اس ٹائم پہ ہم خطے کے اندر جنگ کی وجہ سے بھی ہم کرائسس میں ہیں, ہمارے ٹیکسیشن کی وجہ سے بھی بجلی کا بھی ایشو ہے, فیول پرائسز بھی ہماری اپ ڈاؤن ویکلی بیسس پہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو عام عوام ہے اس کے اوپر لیوی اور دوسری چیزیں, ٹرانسپورٹیشن اس کی آلریڈی مہنگی ہے, جو کہ تنخواہیں ان کی نہیں بڑھ پا رہی. تو جو ہم اوورسیز امپلائمنٹ کا کام کر رہے ہیں, ہم خود اتنے افیکٹڈ ہیں, جو 3000 سے 3500 جو ایکٹیو اوورسیز پروموٹرز ہیں, ہمیں B2B بزنس باہر سے جنریٹ نہیں ہو رہا. ہماری ورک فورس 2022-23 میں جو ہٹ کی تھی 8,62,000 اس سے ڈاؤن ہو کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال ہمارا جو کلوجر ہوگا مین پاور کا وہ 7 لاکھ سے بلو ہوگا, جو کہ ہمیں 9.5 سے 10 لاکھ تک لے کے جانے کی امید تھی کہ ہم 2026-27 میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہم مین پاور کا بزنس بڑھا پائیں گے. کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا, کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ختم ہوگی آگے بڑھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کامیابی ملے. جاوید بلوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی, نائب چیئرمین ہیں بزنس مین گروپ کے. بلوانی صاحب السلام علیکم. جاوید صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی 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 بولیں, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی رائے لے لوں کہ بجٹ کیسا ہے. جی بجٹ جو ہے نا, ایک تو انڈسٹری اور ایکسپورٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, سمجھے, اور سپر ٹیکس جو ہے اس کے لیے انہوں نے کیا ہے, مگر سپر ٹیکس تو ویسے ہی زیادتی تھی. زیادتی یوں تھی کہ کسی نے اچھا پرفارم کیا, آپ اسے سپر ٹیکس لے رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو میسج دے رہے ہو کہ آپ اچھا پرفارم نہ کرو. صحیح بات. تو سپر ٹیکس اگر اس سے آپ لیتے ہو تو آپ تو اپنے خرچے کے لیے لے رہے ہو,
اگر اسی کے پاس وہ پیسہ رہتا تو وہ اپنی فیکٹری میں لگاتا. اس نے اچھا پرفارم کیوں کیا ہے کہ اپنی فیکٹری کا سائز بڑھائے گا یا اپنی ایکسپورٹ کی سائز بڑھائے گا. جب ایکسپورٹ کی سائز یا فیکٹری کی سائز بڑھے گی تو امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگا, ایکسپورٹ بھی بڑھے گا, آپ کے یوٹیلیٹی کا بھی کنزمپشن بڑھے گا, آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ بھی کم ہوگی, جابس بھی کریٹ ہوں گی, ایکسپورٹ بڑھے گا تو فورن ایکسچینج ملے گا. تو مطلب ہم تو سپر ٹیکس کے اگینسٹ ہی تھے, اور پہلے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا یہ ون ٹائم ہے, پھر ون ٹائم کے بعد انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا, پھر اب بولتے ہیں کہ ابھی بھی ختم نہیں کیا, ابھی کچھ انہوں نے سلیبس دیے ہیں, سلیبس پہ اتنا ہوگا, اس سلیبس سے کم ہو جائے گا, اس پہ ختم ہو جائے گا. تو یہ زیادتی ہے, سمجھیں. اگر آپ کو انڈسٹری بڑھانی ہے, آپ کو ایکسپورٹ بڑھانا ہے, اور یہی دونوں چیزیں آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ختم کریں گی اور آپ کا ٹیکس بھی بڑھائیں گی, آپ کا امپلائمنٹ بھی بڑھائیں گی. بلوانی صاحب, اگر ہماری انڈسٹری کو ٹیکس فری کر دیا جائے مثال کے طور پہ کسی ایک بجٹ میں بالکل ٹیکس فری کر دیا جائے, تو وہ جو ٹیکس کا نقصان ہوگا گورنمنٹ کو وہ انڈسٹریل گروتھ سے پورا ہو جائے گا. دیکھو انڈسٹری جب چلتی ہے تو ٹیکس کا نقصان نہیں ہوتا. ٹیکس جو ہے انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے, اس کا بایو پروڈکٹ, سمجھے. ٹیکس جو ہے نا یہ ہمیشہ بایو پروڈکٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کا ٹیکس, جب ٹیکس ہمیشہ انڈسٹریاں لگیں گی تو ٹیکس بڑھے گا, انڈسٹریاں چلیں گی تو ٹیکس بڑھے گا, انڈسٹریاں چلے گی تو ایکسپورٹ بڑھے گا, انڈسٹریاں چلیں گی تو کیپیسٹی پیمنٹ کم ہوگا, سمجھے. کیا انڈسٹریاں چلیں گی تو آپ کی جو بجلی نہیں بنا رہے یونٹ وہ بنانا شروع کر دیں گے آدمی, سمجھے. ٹھیک ہو گیا. اجمل بلوچ صاحب, یہ جو بات بلوانی صاحب نے کی ہے کہ انڈسٹری چلے گی تو جو ٹیکس سے تھوڑا بہت لاس ہوگا وہ اور چیزوں سے پورا ہو جائے گا, یہ بات ٹھیک. دیکھیں یہ اگر انڈسٹری کو ٹیکس فری کر دیا جائے گا, جو بڑی زبردست بات یہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک انڈسٹری والے کو جب سپر ٹیکس لگائیں گے یا اس کو قدغنے لگائیں گے, اس کے ایف بی آر اس کے سر پہ بٹھا دیں گے تو وہ اپنے کاروبار کو چھوٹا کر لے گا. اسی طرح کئی بڑے کاروباری ہیں, ان کو تنگ کیا ایف بی آر نے تو انہوں نے بیچ میں دیوار ڈال کے نا تو اس کاروبار کو چھوٹا کر لیا. اور بھائی آپ اس کو براڈ کرنے دیں, اس کو بڑا کرنے دیں, نوکر بھی رکھے, جو نوکریاں آپ نہیں دے سک رہے وہ نوکریاں بھی دے گا. وہ اس ملک کو بھی چلا رہا ہے یار, اس پہیے کو چلنے, اس کو کھلے ذہن سے, جیسے اب یہ اسکیم دی ہے نا, اسی طرح کی کوئی صنعت کاروں کو بھی اسکیم دے دیں. دیکھیں انہوں نے جیولرز کو بیچ میں سے نکال دیا. وہ خدا کے بندو جو 20 کروڑ, کون سے جو چھوٹا جیولرز ہے 20 کروڑ تک اس کی سیل ہے تو اس کو بھی اسکیم میں ڈال دیں, اس کو کیوں نکال دیا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تار ہے بات میری. دوسرا یہ اسکیم جو ہے ویسے عام جو تاجر سمجھتا ہے کہ بھائی کئی لوگ نا اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, تو ان کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اختیاری مضمون ہے. میں ایک اور سوال پوچھنا, یہ لازمی مضمون نہیں ہے. میں کمپلیٹ کر لوں کہ یہ لازمی مضمون نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پرانی ٹیکس اسکیم میں, پرانی اس میں ایف بی آر کے دھکیانوسی سسٹم میں رہنا چاہتا ہوں, میں ایف بی آر کے کرپشن بھرے نظام میں رہنا چاہتا ہوں, میری ان کے ساتھ دعا سلام ہے, مجھے کچھ نہیں کہتے ہیں, تو پھر وہ ادھر ہی رہے. اچھا رہ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبردستی ادھر میں آ جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تاجر بھائی میری بات اگر سمجھ دیں, چونکہ 27 سال میں نے ان میں گزارے ہیں, کہ یہ ٹیکس اسکیم اگر انہوں نے اویل کر لی تو ان کی ہمیشہ کے لیے ایف بی آر سے جان چھوٹ جائے گی. اگر نہ کی, کیونکہ کچھ لوگ ابھی لگے ہوئے ہیں اس کو فیل کرنے میں. میں مطلب یہ حکومتی لوگ بھی کئی نہیں, اگر یہ آپشنل ہے تو پھر تو جن کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو فیل کریں گے. وہی تو کہہ رہا ہوں, اس میں بہت سارے لوگ شروع ہو گئے ہیں, اور کئی حکومتی لوگ مجھے پتا تھا کل ان کے نعرے لگاتے تھے, آج کہنا شروع یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اس کو کھلے دل سے یار اس طرح کی دیکھیں. میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں کاروبار بڑھانے دیں, ہم ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں دے رہے ہیں, ہر ٹیکس لگی ہوئی چیز بھی بیچتے ہیں, انڈائریکٹ بھی ڈائریکٹ بھی, ہر طرح کے ٹیکسز دے رہے ہیں. ہمیں کھلے دل سے کاروبار کرنے دیں, ہمیں کھلے دل سے ملیں چلانے دیں, ہمیں کھلے دل سے زراعت کا کام کرنے دیں. بھائی اچھا کہتے ہیں زراعت پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں سر سن لیں, صرف یہ کھاد کی جو بوری ہے نا 16,000-17 ہزار روپے کی, میں چونکہ کسان کا بیٹا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں, اور انڈیا میں یہ 4,000 کی ہے بھائی. اور آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی ایکڑ آپ 12-24 ہزار روپیہ فی ایکڑ سال کا ٹیکس لے رہے ہیں 1 ایکڑ کا. جب آپ بوری اتنے کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ جب ادھر بوری 4,000 کی ہے تو ہمارے پاس 17,000 کی کیوں ہے؟ تو یہ جو باقی پیسے ہیں یہ ٹیکس ہے, زرعی ٹیکس بھی. ہر ایکڑ پہ چھوٹا کسان بیچارہ رل گیا, جب بوریاں کھاد کی بوری ڈالتا ہے تو اس کو پتہ ہے, اس کو یہ نہیں پتا میں ٹیکس دے رہا ہوں. اجمل صاحب, آپ انجمن تاجران پاکستان کے صدر ہیں,
مجھے یہ بتائیے کہ حکومت ایک تو پیسہ ہے، میں تاجروں کی اب بات نہیں کر، میں انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. ایک تو حکومت ٹیکس لیتی ہے، جیسے بلوانی صاحب نے کہا سپر ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، اس سے جتنی رقم آتی ہے، فرض کریں حکومت کہے کہ ہم اگلے 10 سال انڈسٹری سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیں گے، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ میرا تو یہ شعبہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ حکومت پھر بھی فائدے میں رہے گی، انڈسٹری گرو کرے گی، اس کی پروڈکٹس آئیں گی، ان کے اوپر خود بخود ٹیکس آ جائے گا، لوگوں کو جابز ملیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ٹیکس فری کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے تو نقصان ہوگا حکومت کو یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے فائدہ اس لیے ہوگا کہ انڈسٹری جو چیز بناتی ہے وہ جب باہر نکالتی ہے تو اس وقت ٹیکس وصول کر کے حکومت کو دے دیتی ہے. 18% سیل ٹیکس وصول کر کے کوئی بھی چیز، دیکھیے یہ سیل ٹیکس دو جگہ پہ، ایک امپورٹر کے پاس ہے اور ایک صنعت کار کے پاس ہے جو مینوفیکچرر ہے، وہ یہ وصول کر کے حکومت کو بڑا ٹیکس ادا کر رہا ہے. اور بھائی اس کو باقی مصیبتوں میں نہ ڈالیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آڈٹ میں آ جاتے ہیں اسی دفتر کا افسر جج بن کے بیٹھ جاتا ہے. او بھائی ایک الگ عدالت میں یہ کیس جانا چاہیے، ادارہ بھی کھڑا ہو، صنعت کار یا دکاندار بھی کھڑا ہو، بھائی میرے ساتھ یہ دفتر زیادتی کر رہا ہے، اسی دفتر کے افسر کو جو جج بن کے بیٹھ گیا اس نے مجھے کیا ریلیف دینا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا انصاف کرنا ہے. اصل نا انصافیاں یہ ہیں، ان کو کوئی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسٹم میں جائیں گے تو کسٹم کا ایک افسر جج بن کے بیٹھا ہوگا، اسی نے آپ کا، وہ کل ادھر ہوگا کل ادھر ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم ٹھیک کر لیں گے اور اپنے اخراجات کم کر لیں گے، اپنے اخراجات کو ختم کریں. بھائی اگر ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ بے روزگاری ختم ہو، معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہوں، تو پھر اس پر اخراجات کا جو بوجھ ہے اس کو ختم کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا. جاوید بلوانی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی بولے. بلوانی صاحب اگر ایک سال کے لیے حکومت وہ نخرے انڈسٹریلسٹ کے اٹھانے شروع کر دے جو نخرے اس نے افسر شاہی کے اٹھائے ہیں، بیوروکریسی کے، 100 کنال کے گھر، 4 کروڑ کی گاڑیاں، اگر ایک سال کے لیے انڈسٹریلسٹ کو بیوروکریٹ سمجھ لیا جائے، اے سی سمجھ لیا جائے، سمجھا جائے کہ یہی ڈپٹی کمشنر ہیں، یہی کمشنر ہیں، یہی سیکریٹری ہیں، تو معیشت کی دنیا میں کتنا ایک فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہے نا، وہ جتنا فلانتھروپسٹ کا کام پاکستان میں ہوتا ہے دنیا میں کتنے ملکوں میں ہوتا ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ کتنے ملکوں میں پاکستان جتنا کام فلانتھروپسٹ کا ہوتا ہے؟ دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو پاکستان کے فلانتھروپسٹ یا پاکستان کے این جی اوز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بھی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ دینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ دینا چاہتے ہیں، مگر دینا کہاں چاہتے ہیں؟ جہاں ان کو اس کا ریٹرن نظر آئے. آپ کو گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ ہیلو جی میں سن رہا ہوں آپ کو. آپ کو گورنمنٹ کیا دے رہی ہے اور آپ سے کیا لے رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک غریب آدمی، ایک دکاندار، وہ بھی اس ملک میں فلانتھروپسٹ ہے، وہ بھی کسی کو رمضان میں سحری کرا رہا ہے یا افطاری کرا رہا ہے، اپنے محلے کی مسجدوں میں پیسے دے رہا ہے، اپنے ایریا میں جو این جی اوز ہیں، چاہے وہ ایدی ہے، چاہے سیلانی ہے، چاہے چیپا ہے کراچی میں، اور بھی شہروں میں الگ الگ این جی اوز ہیں، لوکل این جی اوز، ان کی مدد کرتے ہیں. وہ دیتے ہیں نا. کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ اگر کام کرے تو آدمی، آپ مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی میں سے کوئی چیز چوری ہو جائے یا آپ کے گھر میں اور چھوٹی چیز ہو تو آپ تھانے بھی نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہ یار ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تھانے جاؤں گا تو پولیس میرے گلے پڑ جائے گی. تو ہمارے یہاں لوگ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جانا پسند نہیں کرتے، تھانے جانا پسند نہیں کرتے. کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا وہ ماحول ہی نہیں ہے. یہاں آپ کے یہاں دیکھیں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میرٹ پہ آپ لوگ بھرتی کرتے نہیں ہو، سفارش پہ بھرتی ہوتے ہیں. وہ سفارش پہ آتے ہیں یا پیسے دے کے آتے ہیں، ان کو میٹر چلانا ہوتا ہے اپنا بھی اور جو دیا ہوتا ہے وہ بھی چلانا ہوتا ہے. تو وہ لویلٹی ہوئی نہیں ملک کے ساتھ، ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر انڈسٹری ٹیکس دینا چاہتی ہے، انڈسٹری ٹیکس دینا چاہتی ہے، ایکسپورٹر ٹیکس دینا چاہتا ہے، ٹریڈر بھی ٹیکس دینا چاہتا ہے،
آپ اس کو دکھاؤ تو صحیح، تو ٹیکس دے گا تو دیکھو ہم نے یہ کارکردگی تو دکھاؤ. جاوید بلوانی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اجمل بلوچ صاحب، آخر میں جو سوال میں نے بلوانی صاحب سے پوچھا وہی سوال میرا آپ سے. اگر حکومت 1 سال کے لیے آپ کو افسر شاہی سمجھ لے، بیوروکریٹ سمجھ لے، میں کہتا ہوں آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ ہمیں نہ سمجھے، 1 سال ہمیں جو مراد ان کو دے رہی ہیں وہ 1 سال کے لیے آپ کو دے رہی ہیں. میرے ملک کا کسان، میرے ملک کا صنعت کار اور میرے ملک کا دکاندار ہیرو ہے اس ملک کا، جو اپنے پیسے خرچ کر کے ملک چلا رہا ہے. اپنے کوئی ان کو مدد نہیں ہے، جل جائے، سیلاب آ جائے، کچھ ہو جائے، کوئی امداد نہیں کرتا ہے. یہ آپس میں ہم امداد بانٹتے ہیں. صرف اس کو ہیرو مان لے اور اس کی عزت کرے. یہ خدا کی قسم اگر 10,000 بنتا ہو نا تو 50,000 دینے کے لیے اس ملک کو تیار ہے. صرف جو ہمارے کھا پی رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، وہ اگر چھوڑ دیں. یعنی 1 سال کے لیے اگر یہ جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اگر اس کی جگہ تاجر کو عزت دو، تاجر ٹیکس دیں گے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا جو زمیندار ہے، صنعت کار ہے اور دکاندار ہے، اس کو ہیرو مان لو. بھائی یہ ملک کا ہیرو ہے، یہ اپنے پیسے لگا کے ملک چلاتا ہے. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرا ہمارے سے تنخواہ لے کر، اب سرکاری ملازم ہی کہتا ہے میں ٹیکس دیتا ہوں، ہم سے تنخواہ لے کر اسی میں سے مراد بھی لیتا ہے 10 لاکھ کی. کام بھی کرتا ہے. کیا کام کرتے ہیں؟ کس دفتر آئے نا میرے ساتھ اسٹیل مل بٹھا دیتے ہیں، PIA بیچ دیتے ہیں. کون سا ادارہ ہے جو 600 ارب روپے کے خسارے میں نہیں ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. اور ہمارے بھائی ہیں، ہم پھر بھی ان کے لیے تنخواہ کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. بھائی لیکن ہمیں مان تو لینا کہ یہ اس ملک کے ہیرو ہیں، یہ اس ملک کو چلانے والے ہیں. یہ پہیا چلتے رہنا چاہیے. قسم سے ملک یہ اس سال کے آپ کے بجٹ سے پتا چلے گا کہ آپ ہیرو ہیں یا نہیں. انشاءاللہ آپ نے فکس ٹیکس کروا لیا نا، لیکن آپ کا مطالبہ تھا، مان لیا گیا. کھا نہ جائے نا سارا. یہ سب سے زیادہ مطالبہ آپ کا تھا، مجھے یاد ہے. کھا نہ جائے نا سیدھا. آپ تو سیدھا جانا، آپ کس نے کھانا یار؟ کدھر جانا تو ہے، پھر ادھر سے نکال کے کھا جانا ہے. چلیں، بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب آپ کا، جاوید بلوانی صاحب، عدنان پراچا صاحب، ذیشان مرچنٹ صاحب، وسیم انور صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.